बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने भाई यावर बुखारी साहब और उनकी सारी टीम की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे मीडिया के इन कैमरों को यहाँ मदऊ किया और हमें महकमा सोशल वेलफेयर की जो तरजीहात हैं, जो उनके आने के बाद दुखी इंसानियत के साथ इस हुकूमत का दर्द और एहसास का रिश्ता है, उसको किस तरह ये उजागर करेंगे और अपनी हिकमत अमली और ऐसी पॉलिसीज़, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो फ़लाह बहबूद के साथ भी जुड़ी हों और वो आवाम को और ख़ुसूसन ख़वातीन को माशरे के हमारे जो निगलेक्टेड, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूड कंपोनेंट और आर्गन और सेगमेंट और बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े, जवान, हर वो शख्स जो माशरे का ददकारा हुआ है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनके लिए आस और उम्मीद की किरण है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस सूबे के अंदर ना सिर्फ हम सूबे के मुख्तलिफ़ तबक़ात में सासे महरूमी ख़त्म करने के लिए ये डिपार्टमेंट हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा, बल्कि यावर बुखारी साहब की इस ज़िम्मेदारी उठाने से अल्टीमेटली ये जो रियासत मदीना की तरफ एक रोल मॉडल बनाने का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वादा है, ये डिपार्टमेंट उसमें हकीकी मावन बनेगा। और जो सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट और एक दुनिया भर में इस्लामी फ़लाही रियासत के तौर पे पाकिस्तान की जो शनाख्त है, तारफ़ है, ये इदारा जो है उसको भी प्रमोट करने का बायस बनेगा। चूँकि तफसील से इस अदारे की कारकर्दगी पे बात करने से पहले मैं जो रात से हमारे बिजली की फ़नी और टेक्निकी ख़राबी की वजह से तातल आया, जो फेडरल गवर्नमेंट ने ओवरऑल इक़दामात उठाए हैं और वज़ीर बिजली और पानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मुश्किलात का, चैलेंजेस का और उसके साथ जुड़ी हुकूमती तरजीहात का तफसील से ज़िक्र किया है। मैं पंजाब की सूरत हाल के हवाले से लेटेस्ट जो पंजाब के अंदर बसने वाले हैं उनको अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब रात भर जो है उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी और तमाम सूबे के कमिश्नर्स के साथ मिल के बिजली के इस बहरान के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ओवरऑल आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ी ज़िम्मेदारी थी, उसको निभाते हुए सारी सूरत हाल का ख़ुद जायज़ा लेते रहे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड रहते हुए हमने बड़े शहरों में बिजली की फ़राहमी और बहाली को तरजीह दी और उसके साथ साथ एक मरहलावार बिजली की उस बहाली का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी चंद लम्हे पहले एक अपडेट हमने ली है एनपीसी से, तो जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है उसको बहाल कर दिया गया है। 9 डिवीज़न हेडक्वार्टर्स जो पंजाब के हैं उसमें से 7 के अंदर बिजली एनर्जाइज हो चुकी है, सवाए डीजी खान और बहावलपुर के। जो हमारे छोटे शहर हैं उसमें अभी तक 100% बिजली की तरसील और उसकी जो बहाली है वो नहीं हो सकी, लेकिन अगले चंद घंटों में हम पूरी उम्मीद हैं कि वो देहात कस्बे भी रोशन हो जाएंगे। इसके अलावा जो थर्मल जनरेशन पे हमारा जो इस वक्त इन्हसार था, जो शहर या इदारे थर्मल पावर जनरेशन के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ पे भी चूँकि फ़िलहाल इंटरप्शन थी, उसको भी बहालिए हमारे वफाकी इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी भी अभी तक स्टेबिलिटी जो है 100% वो इंश्योर नहीं हो सकी, लेकिन शाम तक हम पूरी उम्मीद हैं कि सोलर पावर
پروجیکٹس کے ساتھ چلنے والا جتنا بھی ہمارا حکومت پنجاب کے ادارے شہر اور دیگر جو عوام کو سپلائی لائن اس سے فراہم ہو رہی ہے، وہ انڈسٹری ہے یا ڈومیسٹک کنزیومر ہیں، ان کو بھی جلد یہ سہولت دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ چونکہ رات جب یہ ٹیکنیکی اور فنی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دم سے جو فالٹ آیا اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وفاقی سطح پہ دن رات انہوں نے کوشش کی، اور یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن ہمارے اپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا۔ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی، اور لوگوں میں بہام، غلط فہمیاں اور غیر یقینی صورتحال ابھارنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے من گڑت، بے بنیاد اور جھوٹی خبریں جو ہیں ان کو پھیلایا گیا۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اپوزیشن کو اسے ترک کرنا ہوگا، اور ہمارے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید ذمہ داری دکھانی ہوگی، کیونکہ بحیثیت قوم جب ایسے چیلنج آتے ہیں تو ان چیلنجز سے قومیں اکٹھی لڑتی ہیں، اور یہ کرائسس تھا، کرائسس کو ایک اور کرائسس پیدا کر کے نیا کرائسس جنم دے کے اس کو مزید گمبھیر نہیں کیا جاتا، کرائسس کو مینج کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اب تک جو بجلی کی بحالی ہے اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مسلسل خود اس پوری بحالی کے عمل کی نگرانی کی، اور وزیر توانائی کے ساتھ آن بورڈ رہتے ہوئے ہر صوبے میں بجلی کی یکساں، بروقت اور فی الفور فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا، اور جو میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی نے اس کو دہشت گردی سے جوڑا، کسی نے اس کو حکومت کے جانے سے جوڑا، کسی نے اس پہ اپنی اپنی مرضی کے سوشل میڈیا پہ تبصرے کیے، میں ان سارے اپنے محب وطن جو پاکستان کے اندر بسنے والے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں دنیا کے ہر ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی، کینیڈا، امریکہ، یو کے اور ایون مڈل ایسٹ میں بھی، جہاں پہ بھی انرجی کا کرائسس آیا اور وہ وقت جو ہے وہ کسی بھی ہیلنگ اور ریپیئر کے لیے درکار ہوتا ہے، ان کی آسرائیوں سے گریز کیا جائے، اور جو آج کمٹمنٹ کی ہے منسٹر انرجی نے کہ وہ جلد از جلد بیسٹ پاسبل انیشیٹیوز کے ذریعے نہ صرف اس سپلائی لائن کو اور فی الفور ہر دیہات، قصبے، صوبے اور شہر کو انرجائز کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس واقعے کی تحقیقات بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا آئندہ کے لیے تدارک ہو، اور لیکن فالٹ جو ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی فنی اور ٹیکنیکی خرابی کسی جگہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کو انالائز کرنے کے لیے، اس کے ڈیمیجز کو اوورآل اسیس کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی ریکمنڈیشنز اور اس کی جو تجاویز ہیں اور اس کے جو تحفظات ہیں اس کا انتظار کیا جائے۔ اس سے پہلے خود ساختہ جو ایک ہمارا یلغار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے آئندہ کے لیے ہم نہ صرف اوائڈ کریں، گریز کریں، بلکہ ہم ایک بحیثیت ذمہ دار شہری اپنا حصہ ڈالیں اس کرائسس کو سیٹل کرنے کے لیے، نہ کہ کرائسس کے اندر ایک نیا کرائسس ہم پیدا کریں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یاور بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے حوالے سے جو ان کی ترجیحات ہیں حلف اٹھانے کے بعد اس ادارے کو انہوں نے کس سطح پہ لے جانے کا جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ویژن ہے اس کو کس طرح حقیقی تعبیر دیں گے۔
وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اس کی کس طرح تکمیل کریں گے، وہ خود آپ کو اس سوال جی ادھر کر لیں چیئر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی بہت بہت مہربانی یہاں پہ آنے کے لیے، اور میں فردوسہ شیخوان صاحبہ کو بھی میں ممنون ہوں کہ وہ آئیں اور ہم لوگوں کو یہ موقع ملا اکٹھا ہونے کا۔ جہاں تک محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا تعلق ہے، بدقسمتی سے ہر حکومت میں اس کو نظر انداز کیا گیا، اور وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کی، مسائل ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہیں، ان کو آپ کبھی آ کے وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ محدود وسائل میں ہم لوگوں نے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے بچوں کے علاج کر رہے ہیں کہ جو شاید آپ سمجھیں کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور میں خود پہلی دفعہ دیکھ کے میں حیران رہا، کیونکہ میں گیا ہی نہیں تھا کبھی، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، اس میں مخیر حضرات بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں گے، انسٹیٹیوشنز حوصلہ رکھیں گے، وہ لوگ جب آئیں گے بیچ میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، تو حکومت کی جب معاونت سے یہ کام بہتر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچے بڑے ہو کے 16-17 سال کے چلنے کے قابل نہیں رہتے، وہ چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ ابھی ان کو چھوٹی چھوٹی عمروں سے اٹھا رہے ہیں۔ وہ بزرگ کے جن کے بدقسمت بچے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، آپ اس اولڈ پیپلز ہوم میں جا کے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ آپ کے والدین ہیں، اور کس طریقے سے ہمارا معاشرہ جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو اس گھر سے، اپنے گھروں سے نکال کے حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جس سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جتنی سہولت ہمیں یہاں پہ ہے، اور ہم آپ کو اجازت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ جائیں ان کے گھر اولڈ پیپلز ہوم میں جا کے بات کریں ان لوگوں سے، اور آپ کو وہ بتائیں گے کہ حکومت کس طریقے سے خیال کر رہی ہے ان کا، اور بڑے خوش ہیں وہ لوگ۔ ہماری بہنیں جن کو کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسے مسائل ہیں کہ ان کے خاندان والے ان کو نہیں رکھتے، ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، ہم ان کا ہر وہ کام، ان کی مدد کرتے ہیں جس سے وہ ایک آزاد اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کے زندگی گزار سکے۔ یہ کسی نے پاکستان میں بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ اتنا کرتے ہیں۔ ان کے کیسز ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے فائٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نئی سکلز دیتے ہیں کہ وہ جب اپنے ادھر سے جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، چاہے وہ لوگوں کے کپڑے سیئیں، چاہے کمپیوٹر سکلز ہوں، چاہے اور قسم کی کوئی ایسی ہنرمندی ہو کہ جہاں پہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں۔ ہمارے وہ بچے کہ جو ڈس ایبلڈ ہیں، ہمارے پاس لاہور میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو سید بابر علی صاحب کے ٹرسٹ کی مدد سے اس کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو سن نہیں سکتے، وہ سلائی کر رہے ہیں، اور اپنی جو ڈینم کی جینز ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو ہماری یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے، ہم لوگ یہ جتنے بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاونت کریں۔ معاونت اس صورت میں کریں کہ وہاں پہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو ہنر سکھائیں، چاہے سلائی کا سکھاتے ہیں، چاہے کٹنگ کا سکھاتے ہیں، ہنر سکھائیں تاکہ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ تنخواہ کی شکل میں اپنا ایک معاوضہ کما سکیں، اپنے گھروں کو سپورٹ کر سکیں۔ ہماری جو خواتین ہیں، ہم ان کو صنعت زار، ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ خواتین کو مختلف سکلز دی جاتی ہیں، لیکن ہم ہر صنعت زار کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ سینٹر آف ایکسلنس تو سارے نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ راولپنڈی کا جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے جو ہیں، ہم ان کو سینٹرز آف ایکسلنس بنائیں تاکہ یہ اپنا ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ پھر واپس پرمیٹ کر سکے۔ اور اس کے اندر ہم لوگ، کیونکہ جو ابھی خان صاحب نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا انعقاد کیا ہے، ہم اس کے اندر ہم اپنی خواتین کو وہ سکلز دیں کہ گھر بیٹھ کے، جو باپردہ ہے اپنے پردے میں بیٹھ کے، جو باہر دفتروں میں جا سکتی ہیں دفتروں میں جا کے، جس طریقے سے آسانی ہو، گھروں میں بیٹھ کے جب ہم عورتوں کو یہ سکلز دیں گے اور وہ اپنے کام کریں گی، اس کو کہتے ہیں ویمن ایمپاورمنٹ۔ اور جب ایک گھر کی خاتون، اگر میں دیکھوں کہ میری بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کما رہی ہے اور میں ہی سارا کما رہا ہوں، تو ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ایسی ہے کہ ہم لوگ شاید وہ توجہ نہیں دیتے، لیکن بیوی جب برابر کا یا زیادہ کمانا شروع کر دیتی ہے، بندہ پھر زیادہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر ہم عورتوں کو وہ قوت دے رہے ہیں، دینی تو اللہ پاک نے، لیکن ہم وہ سکلز دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جہاں پہ عورتیں اپنے
گھر کو اپنے مرد کے ساتھ مل کے یا اپنے والدین کے ساتھ مل کے، بھائیوں کے ساتھ مل کے ایک سپورٹ کرے. جیسے کے پی میں پچھلی دفعہ بلین ٹری سونامی کے اندر گھروں کے سے 25,000 روپیہ فی گھر فی خاتون کما رہی تھی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ خاتون بھی حصہ ڈال رہی تھی گھر کے اندر. ہم پنجاب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک نئے لیول پہ لے کے جائیں گے، جہاں پہ ٹیفٹا کو ہم بیچ میں ڈالیں گے. ہم اس کے اندر پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم ان کو بیچ میں ڈالیں گے. اور ان چیزوں سے ہم خواتین کو، چاہے لڑکیاں آتی ہیں ان کے لیول کو، ان کو پڑھائی بھی کروا رہے ہیں، ان کو سکلز بھی سکھا رہے ہیں، تاکہ یہ خواتین جو 52% ہے ہماری آبادی کا، جب تک یہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی، ہمارے بچوں کی پرورش، کیونکہ نرسری ماں باپ کی گود ہوتی ہے، ہم جب تک ان کو وہ عزت نہیں دیں گے، وہ مقام نہیں دیں گے، تو ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے، چاہے یوتھ بلج ہمارے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، تو وہ کہیں ہماری لائبلٹی نہ بنے. ہم ایکسٹریمزم کے ساتھ جو فائٹ کریں گے، ہم جو جہالت کے ساتھ فائٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم عورتوں کو اٹھا کے اوپر لائیں گے اور ان کو باعزت طور پہ معاشرے کے اندر ان کو کمانے کا ہنر سکھائیں گے. ہم لوگ باہمت بزرگ پروگرام ہے جس کے اندر پنڈی ڈویژن میں تقریباً 2,000 کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ چیک کر لیں یہ پارٹی تفریق سے ہٹ کر ہے. جو ہمارا ہیلتھ کارڈز ہیں یہ پارٹی تفریق سے ہٹ کر ہیں. ہم لوگ جو بیت المال سے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو اجتماعی شادیاں ہیں وہ پروگرامز ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ویل چیئرز ہو گئیں، سلائی مشینز ہو گئیں، یہ ہم دیں گے. لیکن سلائی مشین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے مچھلی ہاتھ میں دے دی، اس سے کھا لی اور ختم ہو گئی. اس کو ساتھ ہنر سکھائیں گے کہ وہ سلائی مشین جو 5,000 کی ہے، 10,000 کی ہے، 15,000 کی ہے، اس سے وہ 1,00,000 2,00,000 کیسے کمائے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اس کے اندر ہم جو ہمارا انصاف لون پروگرام ہے اس کو ہم انوالو کر رہے ہیں. ہم ثانیہ نشتر صاحبہ کو ساتھ انوالو کر رہے ہیں. ہم یہ مختلف چیزوں کو پنجاب لیول پہ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ عثمان بزدار صاحب اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کو جو ریاست مدینہ کی طرف لے کے جانے کے لیے سب سے بڑا ہمارے پاس ٹول ہے، اس کو ہم نے آج تک استعمال کیوں نہیں کیا. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اس طرف لے کے جائیں گے. اور یہ دماغ میں ضرور آپ وہ ستون ہو ریاست کا کہ جو ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے اپنی تنقید کے ساتھ، لیکن خدا کا واسطہ ایک اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں پہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہو اس سے آپ اپنی جان بچائیں. جب آپ وہ خبر ایک دم آگے ٹکر کی شکل میں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یہ ضرور دیکھیں کہ کسی کی عزت تو نہیں اچھالی جا رہی یا ریاست کو نقصان تو نہیں دیا جا رہا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ٹکر سے، ایک خبر سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی تلافی ہونا بہت مشکل ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے. کیونکہ آپ کی ٹکر تو 1 سیکنڈ میں چڑھ گیا، لیکن اس کے بعد جو اگلے کو عزت بچانی پڑتی ہے، اگلے کو اس کی کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں، اس کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اس ماحول میں کہ جہاں پہ اتنی پولرائزیشن ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو آپ خبر ڈالیں، روز محشر آپ آیا اس کی تصدیق کر سکتے کہ یہ خبر میں نے سچی ڈالی یا میں نے صرف ایک سینسیشن کریٹ کی. تو ہم جو سیاستدان ہیں، ہم سے زیادہ ذمہ داری اس وقت آپ کی ہے، کیونکہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہے. تو آپ جتنی سچ گوئی کے ساتھ، آپ جتنی حب الوطنی کے ساتھ ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو؟ جی تھینک یو کچھ ہو سو تو مچ بسم جی، اللہ. تھینک یو جی. 1 منٹ جی. جو اس وقت یہاں تشریف فرما میرے قابل احترام ساتھی ہیں، میں ان سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں مزید کہ آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کے جو ہمارے متاثرین تھے اس پہ اپوزیشن نے جو سیاست چمکائی اور جس طرح انہوں نے ان لاشوں کے اوپر ٹسوے بہائے اور مگرمچھ کے آنسو نچھاور کر کے یہ ثابت کیا، وہاں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے. اور جو ثانیہ کے متاثرین کو سکون اور عافیت وزیر اعظم نے وہاں جا کے جو کہا وہ انشاءاللہ کر دکھانے کے لیے حکومت پرعزم ہے. اور پی ڈی ایم کا بھی جو
بیان آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ اب استعفے دینے کے عمل اور سینٹ میں حصہ نہ لینے کے اعلان میں پھنس چکی ہے. وہ اپنے بیانیے میں خود اس طرح سے دھنس چکی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ کھو میں گرے یا کھائی میں، کیونکہ آگے ہے کھائی اور پیچھے کھو. تو کھائی اور کھو کے درمیان اپوزیشن سختے کے عالم میں کھڑی ہے. میں آپ کے توسط سے ان سے یہ کہوں گی کہ آپ بار بار تھوک کے چاٹتے ہیں تو نہ کریں ایسا. اس حکومت کے ہاتھ بٹائیں، عوام کو مزید مسائل زدہ کرنے کی بجائے ان کے مسائل کے تدارک کے لیے جو آپ کا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ہے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ادا کریں